9 साल। 9 साल की आप? सनान को क्या है? अच्छा, थैलेसीमिया मेजर का मरीज है। अच्छा, लेकिन हम मरीज नहीं कहेंगे आपको। आप भी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। अभी पता है आपको, कल इतने सारे थैलेसीमिया के आए हुए थे, और वो जितने बच्चे थे और जितने बड़े लोग थे वो तो अपना सारा काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स बन गए अब तो। ये कोई बीमारी थोड़ी होती है, बस थोड़ा सा सुई हुई लगती है ना। हम लोगों को सबको लगनी चाहिए सुइयां, ताकि जो हम लोग सही रहें। आप तो अच्छे हो, आपको लग जाती हैं, आप सही रहते हो। हम सबको लगनी चाहिए, हर तरफ सुइयां लगनी चाहिए, ताकि हम सबके दिमाग दुरुस्त रहें। ठीक है, परेशान नहीं होना। और आपका क्या नाम है? जी, आरिफा नाम है आपका, माशाल्लाह। तो आरिफा, आपकी क्या एज है? मेरी 16 साल। करीब कर लें माइक। 16 साल। माइक तो वो करीब कर रहे हैं, लेकिन वसीम भाई जरा आवाज खोल दें। जी, 16 साल। 16, सही वाला ले लीजिए माइक। अच्छा, तो इनको क्या? अच्छा, दोनों बहन भाई। अच्छा, एक ही वजह है कि वो टेस्ट नहीं हो। नाज़रीन किराम, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, और वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बच्चों के साथ तो गुफ्तगू होगी, लेकिन आज बच्चों के लिए ख़ास तौर पर सुबह जब हम सहरी की ट्रांसमिशन कर रहे थे तो मैंने बताया अलहाज मोहम्मद इमरान शेख अत्तारी को कि ऐसे बच्चे आ रहे हैं, तो ये बेचैन हो गए। इन्होंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। तो आज बच्चों के साथ बैठकर वो यहीं नात पढ़ेंगे, और वो यहीं पर तशरीफ़ फरमाए। बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, इनके साथ पढ़ेंगे हम स्वीट मदीना। तो वो बच्चों के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगले वक्फे में वो हमारे साथ ही मौजूद होंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, आप सब लोग साथ रहिएगा। इन बच्चों का हौसला बढ़ाना है। इनकी मैं कहता हूँ इनकी ज़िंदगी बहुत तवील है इंशाअल्लाह, इनको कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारा अगर हौसला, हमारी दुआएं और हमारी तरफ से ये जो एक सबके चेहरों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। कोई बहुत अफसोस और यास से इनको ना देखे, क्योंकि अफसोस और यास से तो रोज़ ही इनको देखा जाता है। आप मुस्कुरा के देखें, इन्हें एक हौसला इनके अंदर पैदा होगा। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमें यकीन है कि आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रहमान रमज़ान ट्रांसमिशन इफ्तार आमिर के साथ और शहर रमज़ान में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। और माशाअल्लाह हमारे चाहते रसूल के जो मुनसिफ़ीन किराम हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। आज चाहते रसूल का जो पहला राउंड ख़त्म हुआ है और कल से दूसरा राउंड शुरू होगा, तो आज हम कुछ कारी वही ज़फ़र कासमी साहब और इब्राहिम कासी साहब से जानेंगे कि उनके क्या तजुर्बात रहे, और बच्चों के साथ बैठ कर ये बताएंगे जिनके दरमियान ये बैठे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले अपने एक मेहमान को लेकर ऊपर आऊँगा, और वो हैं हमारे अलहाज मोहम्मद इमरान शेख अत्तारी साहब, जो खुसूसी तौर पर यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आइए, अस्सलाम वालेकुम। और ये इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद बच्चों के साथ मिलके, इश्तियाक भाई बहुत ही खूबसूरत नात पढ़ते हैं, आपने सुना होगा इनको माशाअल्लाह। आइए तशरीफ़ रखिए, हम दोनों तो यहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए तशरीफ़ बच्चों के साथ ही, आप मिल लें सारे बच्चों से, बैठ जाएँ। तो नाज़रीन किराम, अब चूँकि बच्चों के साथ सारा वक्त गुजर रहा है, और ये वो बच्चे हैं जो आज आप सबको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है, इसलिए कि आप महसूस नहीं कर सकते इनकी खुशी को। मैं इनके साथ वक्त गुजारता हूँ, मैं मेक अ विश के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हूँ। तो मुझे अंदाज़ा है कि जब बच्चों के पास कोई आता है या बच्चे उनके पास जाते हैं, तो फिर उनकी खुशी का क्या आलम होता है, ये इजहार नहीं कर सकते। इजहार से ये शायद अभी कोसों दूर हैं, क्योंकि तकलीफ़ में बहुत है, बहुत तकलीफ़ में है। हमारे बड़े घर में, हमारे घर में जब बड़ों को किसी को गुर्दे की तकलीफ़ होती है और जब उसका डायलिसिस होने लगता है, तो आपको पता है ना कि कितना दर्द होता है अपने माँ बाप को देखते हुए जब उनका डायलिसिस हो रहा होता है। बड़ी तकलीफ़ होती है। जो गुजरे हैं इस दौर से उन्हें मालूम है कि जब उनके वालिद का या उनकी वालदा का डायलिसिस हो रहा होता है और एक मशीन के आगे वो बैठे होते हैं, और बस वो बड़े कर्बनाक लम्हात होते हैं। इसी तरह अगर कोई किसी की माँ, किसी का बाप वेंटिलेटर पर हो, तो फिर उस औलाद से पूछिए या घर वालों से पूछिए कि उस पर क्या गुजरती है जब वो अपनी माँ को आईसीयू से यूं देखकर चला जाता है कि बस वो वेंटिलेटर पर है, और डॉक्टर्स बता देते हैं कि बस बेटा वहाँ से देख लो और कुछ ही दिनों की बात है। इन बच्चों में से अक्सर का रोज़ डायलिसिस होता है, अक्सर रोज़ वेंटिलेटर पर जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनके तब्दीली खून का अमल रोज़ाना ही का है। अभी आपने ब्लड कैंसर के अब्दुल बासित साहब को देखा,
اور ان کا خون تبدیل ہوتا ہے. آپ تو دور سے دیکھ رہے ہیں, قریب سے دیکھیں تو بچے کی آنکھیں بہت پیلی ہوئی ہوئی ہیں, چہرہ بہت پیلا پڑا ہوا ہے, لیکن خوش ہے, عزم جمع ہے اس کا. ہماری طرح نہیں, ہم لوگوں کی طرح نہیں. ہم لوگوں کو تو اگر ذرا سی کوئی خوشی اگر ہم سے چھن جائے, ہم تو شکوے پر اتر آتے ہیں. ہم تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسا, اوروں کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا, ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. اے اللہ, اے ہمارے مالک, تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے معاذ اللہ. یہ لوگ شکوہ نہیں کرتے. معصوم ہیں, بچے ہیں, اللہ کی رضا پہ راضی ہیں, اور معلوم ہے ان کو ان کے ساتھ ایک وقت, معلوم وقت میں, متعین وقت میں کیا ہونا ہے. اس لحاظ سے یہ آج بہت اہم مہمان ہیں. میں گزارش کروں گا قبل اس کے کہ ہم گفتگو کریں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سے, ابراہیم قاسمی صاحب سے. میں چاہوں گا کہ اتنا اچھا ماحول ہے ماشاءاللہ, اور جب بچوں کی صحت کا ذکر ہو رہا ہے اور ہم سب دعا کر رہے ہیں, اشتیاق بھائی کام کر رہے ہیں, سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں, ڈونیشنز اکٹھے کرتے پھرتے ہیں یہ پوری دنیا سے, اور اس وقت بھی ان کی خواہش اور آرزو ہے کہ کسی طرح بابر کا علاج ہو, کسی طرح. اور وہ جو بچی جس سے ہم نے بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے تھیلیسیمیا کی, اس کی خواہش تھی کہ اسے کمپیوٹر ملے, تو پھر کمپیوٹر بھی دیا تھا آپ کو, دیا تھا نا آپ کو کمپیوٹر. اب آپ اس پہ کام کرتی ہیں؟ ہاں وسیم بھائی مائک کھول دیں, بڑی مہربانی ہوگی. آپ کام کرتی ہیں؟ جی. اچھا, تو وہ کمپیوٹر پہ صحیح طرح سے اب ہو رہا ہے آپ کو؟ سیکھا آپ نے, سیکھ لیا اسے؟ جی. اچھا, تو یہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں کہ ڈال ہاؤس چاہیے. ایک بچی کی آپ نے سالگرہ بھی منائی تھی نا, یاد ہے؟ بالکل, آپ وہاں پہ تھے. ان کی منائی تھی نا, میں وہی تو. او ہو, آج تو آپ پہچانی نہیں جا رہی, آپ کی پری بنی ہوئی تھی نا یہ اس دن. ڈاکٹر صاحب, یہ حالانکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, مگر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ خواہشات ان کے لیے کتنے بڑا خوشی کا باعث بنتی ہیں. جیسے یہ بچی جو بیٹھی ہوئی ہے, اس کو جب ہم اس سے ملے تو ان کا یہ تھا کہ میں نے کبھی سیلیبریٹ نہیں کیے برتھ ڈے, سنتی ہوں کہ برتھ ڈیز ہوتی ہیں, اور نہ صرف آپ بھی وہاں پہ موجود تھے, اتنے بڑی طریقے سے ان کی برتھ ڈے منائی گئی. جتنے بھی والنٹیئرس تھے سب اس کے لیے تحفہ لے کے آئے, اور آپ یقین کریں گے وہ تمام بچے جو ہیں جن کو مطلب ہم نے خواہشات کو پورا کیا ہے, آج ان کے اندر بیماری سے لڑنے کا ایک جذبہ ہے. کیونکہ جب یہ ہم سے ملے تھے تو گیو اپ کر چکے تھے. دے تھاٹ یہ معاشرہ, لوگ ہم سے پیار نہیں کرتے, ہم اکیلے ہیں. مگر آج ہم نے ان کو ایک جذبہ دیا, ایک محبت دی ہے, ایک پیار دیا ہے, اور ہم ان کو فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں. آپ پورے سال بابر کے بارے میں پوچھتے رہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. آج میں کہوں کہ اگر بابر کو جو ایک زندگی ملی ہے اس میں آپ کا بہت ہاتھ ہے. اور یہاں پہ ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عامر صاحب کو آپ لوگ ٹیلی ویژن پہ اکثر دیکھتے ہیں, مگر ٹیلی ویژن کے علاوہ بھی جو کام کر رہے ہیں, میں ہمارے بورڈ کے اوپر ہیں میک اے وش کے, اور رات کو 12 بجے بھی اگر ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم انہیں فون کرتے ہیں, اور آپ یقین کریں گے کبھی یہ نہ نہیں کرتے, اور جنت اپنی اس دنیا میں کما رہے ہیں. کیونکہ بچوں کا اسلام کے اندر بہت بڑا جو ہے جی بہت بڑا رول ہے. مجھے بلکہ میں یہ بات تھینک یو, میں یہ بات خود کہنا نہیں چاہ رہا تھا, یہ والی بات جو اب میں کہنے جا رہا ہوں, کہ ایک بچہ ایسا بھی تھا ناظرین کرام, اشتیاق بھائی آپ کو زیادہ بتائیں گے. اس بچے نے پتہ ہے کیا خواہش کی تھی, آپ کو بتاؤں؟ اس بچے کی خواہش یہ تھی کہ میں نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا, مجھے آپ کھانا کھلا دیں. تھا اشتیاق بھائی؟ ڈاکٹر صاحب ایک نہیں ہے, کئی ایسے آئی ہیں جن کا یہ تھا کہ ہم نے کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا ہے. مطلب کبھی ایک بریانی کی ایک بچی نے فرمائش کی کہ میں نے بہت عرصہ ہو گیا. پھلوں کی کئی بچے آئیں کہ ہم نے کوئی اچھا پھل نہیں کھایا. کچھ دنوں پہلے ایک بچی ہمارے پاس آئی, جی سٹ کہ ہمارے گھر پہ آج جب میں آپ کی کوکنگ دیکھ رہا تھا تو مجھے وہ بچی یاد آ گئی. اس نے مجھ کو بتایا کہ میری ماں جو ہیں وہ کہیں پہ گھر پہ کام کرتی ہیں, تو جو بچا کچا ہوتا ہے وہ لے کے آ جاتی ہیں, اور ایک لڑکی ہونے کے ناطے میری بڑی خواہش ہے کہ میں گھر میں کھانا سیکھوں, اور ایک دن بٹ افورڈ بھی نہیں کر سکتی, اور کیونکہ ہم بناتے ہی نہیں ہیں تو مجھے کوئی کوکنگ کلاس جو ہے وہ اگر میں اٹینڈ کر لوں تو شاید ایک دن جب ہمارے حالات بہتر ہوں تو میں اپنے والدین کو جو اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے سکھاؤں. تو آپ یقین کریں کہ اس بچی کو پھر ہم نے کھانا سکھایا, اور ایک دن اس نے اپنے والدین کے لیے. تو اس طرح کی بے شمار جو ہیں خواہشات ہیں, اور ہم اپنی ڈیلی لائف کے اندر ان چیزوں کو سوچتے ہیں کہ یہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے, مگر یہ خواب ہیں کچھ بچوں کے. اور جیسے اس فاؤنڈیشن کا مشن ہے کہ کوئی پاکستانی بچہ کوئی خواب لے کے اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت نہ ہو, اس کا خواب ہم ضرور پورا ایک بچی پرنسس بھی بننا چاہتی تھی نا؟ پرنسس کی کوئی 2-3 آ چکی ہیں, اور اس کو ہم نے ابھی کچھ دنوں پہلے میرے پاس اس کا فوٹوگراف بھی ہے کہ اس کی خواہش تھی کہ میں پرنسس بننا چاہتی ہوں, کہ کوئی ٹیلی ویژن وغیرہ میں اس نے پرنسس دیکھی ہوگی,
تو باقاعدہ ہم نے اس کو اس کو پرنسس بنایا، ڈریس بنایا اور اسے وکٹوریا کے اندر جو بگی ہوتی ہے اس میں بٹھا کے ہم اس کو لے کے آئے، اور وہ اتنی خوش تھی کہ آپ یقین کریں کہ وہ اپنے آپ کو پرنسس سمجھ رہی تھی، اور اس کے والدین کھڑے ہوئے ایک کونے پہ رو رہے تھے کہ ہم نے اپنی بچی کو اس بیماری میں اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا۔ یہ فوٹوگراف بھی اس کا یہاں پہ موجود ہے، میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ یہ بچی کو ہم نے، یہ پرنسس بنی تھی بھائی، پہلے ناظرین کو دکھا دوں، میں آپ کو بھی دکھا دوں، ان کو پرنسس بنایا گیا تھا، پھر ان کو بگی میں بٹھایا گیا بچی کو، اور پھر اشتیاق بھائی جو میک اے وش فاؤنڈیشن ان کی ہے، اور یہ بچی ابھی اشتیاق بھائی حیات ہے؟ بچی کی طبیعت کافی خراب ہے اس وقت، بٹ شی از فائٹنگ، اپنی بیماری سے وہ لڑ رہی ہے۔ اور ایک وش کو میں یہاں پہ بتلانا چاہتا ہوں، لاسٹ ٹائم ہم کسوٹی کے ایک پروگرام میں ساتھ تھے جی، اور میں سوچ رہا تھا کہ آنے سے پہلے لاؤں۔ لوگ اکثر مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ سب سے یونیک وش آپ کی کیا آئی ہے، آپ نے، ہم نے سینکڑوں بچوں کی وشز جو ہیں وہ پوری کی ہیں، اور یونیک وش یہ آئی کہ اس بچی کا تعلق انٹیریئر سندھ سے تھا۔ عظما اس کا نام ہے، 11 سال اس کی عمر ہے، اور یہ بھی ہارٹ کی بیماری ہے، بہت زیادہ اس میں مبتلا ہے، اور یہ کئی سالوں سے اپنے والدین کو یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے قائد اعظم کے مزار پہ جانا ہے، مگر اس والدین اتنے زیادہ اس کے پور تھے کہ وہ ہمیشہ اس کو کہتے تھے کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے، یہ ایک لگژری ہے جو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قائد اعظم کے مزار پہ لے کے جاؤ۔ ہمارا جب اس بچی سے کانٹیکٹ ہوا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کی آخری وش کیا ہے، اور اس نے کہا کہ میری صرف خواہش یہ ہے کہ میں قائد اعظم کے مزار کو ایک بار جاؤں اور وہاں پہ فاتحہ پڑھ لوں۔ بڑی یونیک وش تھی ہمارے لیے، بٹ بچی کی وش تھی۔ ہم اس کی صحت اب کیسی ہے؟ ڈاکٹر صاحب صحت اس کی بچی کی اتنی اچھی نہیں ہے، اور یہ جب بچی وہاں پہ پہنچی ہے تو اس نے رو کے وہاں پہ فاتحہ پڑھی ہے، اور وہاں پہ ہم نے اس کے لیے پھول خریدے تھے، اس میں چڑھائے ہیں، اور ہمیں افسوس صرف یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ بابا قوم نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک دیا ہے۔ یہ کہا اس نے؟ ہاں اس نے کہا، اور میری یہ خواہش تھی اور یہ آخری خواہش ہے میری کہ میں یہاں پہ آ کے ان کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اللہ! ڈاکٹر صاحب جب میں نے اس کے یہ بچی کے الفاظ سنے تو اتنی شرمندگی ہوئی، ایک تو اس بات سے کہ ہم روزانہ اس مزار کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، ہمیں کبھی اتنی ہمت نہیں ہوئی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم آ کے وہاں پہ 2 منٹ کے لیے فاتحہ پڑھ لیں اور بابا قوم کا ہم شکریہ ادا کر لیں، اور یہ بچی ایک انٹیریئر سینس سے ایک آخری خواہش یہ لے کے آئی ہے، اور ساتھ میں ہم جو قائد اعظم نے ہم کو یہ ملک دیا ہے، ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بتلائیے۔ اور ایک بچی جو ہے وہ تو اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے مگر جو ہیلدی لوگ ہیں ہم اس کو اپریشیٹ نہیں بالکل کر رہے۔ صحیح۔ ناظرین کرام، میں قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گفتگو ان دونوں سے ہوگی، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ان بچوں کی صحت یابی کے لیے ہم دعائیں تو کر ہی رہے ہیں، لیکن جب آیات ربانی کی تلاوت ہو اور اس دوران دعائیں کی جائیں تو وہ ضرور قبولیت کے مرتبے پر فائز ہوتی ہیں۔ میں اس وقت کروڑوں لوگ جو اس وقت اسکرین کے سامنے موجود ہیں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں، اور وہ جو اس وقت یہاں پر ہمارے اس شہر رمضان میں آج مہمان بن کر آئے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب تلاوت قرآن پاک کی جائے تو ہم سب ان بچوں کی صحت کے لیے اللہ کے حضور ضرور دعا کریں۔ جلانے والا بھی وہی ہے، بچانے والا بھی وہی ہے، وہ چاہے تو کسی کی جان کوئی نہیں لے سکتا، اور اگر وہ چاہے تو کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہذا قاری ابراہیم قاسی صاحب بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم